खुदावंद यसु मसीह के बाइस बरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आई एम द होस्ट ऑफ द प्रोग्राम पास्टर अल्फ्रेड याकूब। द प्रोग्राम इज़ यसु के गवाह। JCTV का ये प्रोग्राम बहुत से ऐसे बहनों और भाइयों को आपके सामने इस प्रोग्राम में लेकर आता है जिनकी ज़िंदगी में खुदावंद के बड़े बड़े काम हैं। मैं ईमान रखता हूँ इन प्रोग्राम से बरकत पा चुके हैं। इन ज़िंदगियों से हमें, इन गवाहियों से हमें हौसला मिलता है कि एक बड़ा गवाहों का बादल मौजूद है और हम मसीह के साथ जब चलते हैं तो मसीह अपनी कुदरत के करिश्मे हमारी ज़िंदगी में दिखाता है। JCTV के इस प्रोग्राम में हमारे सामने बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हैं जो आपके लिए बाइस बरकत हैं और हम ये जानते हैं, हर गवाही में हमने ये देखा है, जिसने अपना आप खुदावंद को दिया है, खुदावंद ने अपना आप उसको दिया है और उसकी ज़िंदगी ना सिर्फ उसके लिए, उसके ख़ानदान के लिए, बल्कि सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों के लिए बाइस बरकत बनी है। आज हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं, खुदावंद की खिदमत में बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी सरगर्मी के साथ, बड़ी कमिटमेंट के साथ, वफ़ादारी के साथ वो मशगूल हैं। इससे पहले कि हम उनकी तरफ बढ़ें, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही में मेरी फैमिली ने एक बुज़ुर्ग खातून से मुलाकात की और शुरू की बातों के बाद ही एक ऐसा माहौल बन गया कि उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया। और अभी हम बिल्कुल नए थे, मैं था, मेरी अहलिया थी और हम उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने खुदावंद के बड़े बड़े काम अपनी ज़िंदगी में जो खुदावंद ने किए वो बताना शुरू कर दिए। क्या जोश, क्या वलवला। और उनके खावंद कुछ 1-2-3 साल पहले खुदावंद में सो गए, 2-3 साल पहले। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि देखें, खुदावंद के ये तजर्बात, मसीह की कुदरत के वो करिश्मे जो हैं, आज उनको तन्हा नहीं रहने देते और उनके पास वो खुशी शादमानी मौजूद है। अजीज़ों, आपकी गवाही में वो खुशी शादमानी, वो तासीर मौजूद है जो आपको भी सहारा दे सकती है, ईमान की तक़वियत दे सकती है, मुस्तक़बिल की उम्मीद दे सकती है। आज हमारे दरमियान जो हमारी गेस्ट मेहमान बहन मौजूद हैं, आप उन्हें पहले से जानते हैं। वो JCTV के बहुत से प्रोग्राम्स आपके सामने कर चुकी हैं। एक बड़ा ख़ास प्रोग्राम जिसमें वो बहुत सी बहनों को बुलाती हैं, दावत देती हैं। उस प्रोग्राम की बड़ी मुतहरक होस्ट मौजूद हैं हमारे साथ और उनका नाम है मिसेज़ नौशीन साबर अदनान। इसके अलावा वो OMF यानी ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन में कैंप्स कोऑर्डिनेटर हैं। अभी हम उनसे मुलाकात करते हैं और आप यकीनन उन्हें पहले बहुत से प्रोग्राम में देख चुके हैं, वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। सिस्टर नौशीन, बहुत खुशी हो रही है। आप बहुत से प्रोग्राम करती हैं, बहुत से लोगों को बुलाती हैं। आज हमने कहा हमें ये शर्फ हासिल हो JCTV के यसु के गवाह प्रोग्राम में हम आपकी गवाही के बारे में जान सकें। मसीह का क्या तजर्बा आपके अंदर मौजूद है जिसने आपको इतनी सारी खिदमतों में सरगर्म रखा हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच भाई। सबसे पहले खुदावंद की ताज़ीम, उसकी शुक्रगुजारी JCTV की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपकी ख़ास तौर पे। ये वो जगह है जहाँ पे मैंने बहुत सारे खुदाम को, सुरमाओं को बैठे देखा और अपनी गवाहियाँ शेयर करते देखा। तो आज ये मेरे लिए भी किसी शर्फ से कम नहीं कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और खुदावंद मुझे एक बार फिर से मौका दे रहा है कि मैं अपनी जो शख्सी गवाही है उसके वसीले से उसको जलाल दे सकूँ। तो ये 2002 की बात है जब मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए थे। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं किसी तरीके से नर्स बन जाऊँ। उस टाइम पे आपको पता, आज भी एक क्रेज़ है लड़कियों के अंदर, ख़वातीन हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की ज़्यादातर वो उनकी जो डेस्टिनेशन है वो स्टाफ नर्सिंग की तरफ है। तो मेरी एक कज़न जो है वो कराची अप्लाई कर रही थी होली फैमिली हॉस्पिटल में, तो मैं भी उसके साथ रेडी थी। सारे मेरे डॉक्यूमेंटेशंस रेडी हो चुके थे, पहुंच भी चुके थे और मुझे कॉल भी आ चुकी थी कि मुझे जाना है। हुआ क्या कि सडनली एक रात जब मैं सोई तो सुबह जब उठी तो मुझसे उठा ही नहीं गया। पूरी बॉडी पे स्वेलिंग थी और अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल थी। कमज़ोरी इस कदर फील हो रही थी कि लगता था कि जैसे जो है ना वो मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसने मुझे मेरे अंदर ब्लड नहीं रहने दिया या मेरे अंदर जान बाकी नहीं रहने दी। तो वालिदैन भी ऐसी सिचुएशन में परेशान, मैं ख़ुद भी परेशान थी। तो शुरू हुआ ये सिलसिला हॉस्पिटल्स आने जाने का। तो वो इंटरव्यू तो डेट भी गुजर गई और वो तो सिलसिला
ختم ہوا, لیکن یہ 1 سال 2002 سے 2003 کے شروع تک, فیبرری تک یہ سلسلہ چلتا رہا. مختلف ہاسپٹلز میں جانا, علاج کروانا, ڈاکٹرز کی مختلف قسم کی آراء سننا. اور آپ کا وہ ٹریننگ ایڈمیشن مس ہو گیا؟ وہ ختم ہو گیا بیکاز مطلب میں جا نہیں سکتی تھی. تو ڈے بائی ڈے جو سویلنگ ہے وہ تو اتر گئی, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے ویٹ لوز کیا اور میں ویک ہو گئی. اور ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب میں نے کوئی 1 سے 1.5 ہفتہ کوما میں بھی گزارا. تو زندگی جو ہے وہ بالکل یکسر تبدیل ہو چکی تھی. والدین پریشان تھے, میں خود پریشان تھی, اور پھر یہ پریشانی کا عالم آہستہ آہستہ میری بے بسی, مایوسی, نا امیدی میں تبدیل ہو گیا. اور آئی تھاٹ کہ ابھی مجھے صرف اب آسمان پہ جانا ہے. تو میں اس کے وہ دنوں کا انتظار کر رہی تھی کہ آخری دن کب آتا ہے اور میں کب خداوند کے حضور میں جاتی ہوں. حالانکہ میرے اندر خدا کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ شکایتیں تھیں کہ خدا نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا, میں ہی کیوں تھی, میں نے ہی ایسا کیا کر دیا کہ خدا نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا. اب جو ڈاکٹرز کی وہ چل رہی تھی, مختلف ڈاکٹرز مختلف سوچ اور مختلف خیالات اور مختلف آراء اور مختلف قسم کے علاج بتاتے. اور جو لاسٹ میرا وزٹ تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ جی ابھی نا ہم ایسا کرتے ہیں 1 ہفتے کی آپ کو میڈیسن دیتے ہیں, اور یہ میڈیسن جو ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کی تشخیص کریں گے کہ اصل میں آپ کو مسئلہ کیا ہے. یہ 1 سال میں پتہ چل چکا تھا کہ میرے بلڈ میں کوئی خاص قسم کا انفیکشن جو ہے وہ کسی مچھر کے کاٹنے سے ہوا تھا, لیکن یہ ڈینگی نہیں تھا. یہ کیا تھا یہ کوئی سمجھ نہیں آئی. 1.5 سال کے عرصے میں یعنی ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی, مجھے, میرے والدین کو, خاندان بھی جو ہے وہ اس چیز سے ناواقف تھا, اور ہم سب پریشانی کے عالم میں امید کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے کم از کم یہ پتہ چل جائے کہ مسئلہ کیا ہے تاکہ علاج جو ہے بہتر طور پہ شروع ہو سکے. خیر جب ڈاکٹر نے کہا اور 1 ہفتے کی جب میڈیسن آئی تو وہ رات جو ہے نا بھائی وہ بہت مشکل تھی میرے لیے. درد اور تکلیف اور جو پریشانی تھی, نا امیدی اس قدر تھی کہ وہ رات گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. رات کے 2 بج رہے تھے, لیکن میں یہ یہاں پہ ضرور بتانا چاہتی ہوں اس سارے وقت میں میرے والد صاحب, میری والدہ, میں نے خداوند کو جہاں ڈھونڈ رہی تھی, تلاش کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا, میرے ساتھ زیادتی کی, وہیں پہ خدا مجھے انہی کی صورت میں بارہا انکریج کر رہا تھا, بارہا سنبھال رہا تھا. میں واش روم نہیں جا سکتی تھی, میں کھانا خود نہیں کھا سکتی تھی. سوری. میرے والد صاحب میرے پاس آیا کرتے بیڈ پہ, جی جی, اور وہ برتن میں پانی لے کے آیا کرتے. سردیوں کے دنوں میں وہ پانی گرم کر کے میرے لیے لے کے آیا کرتے, میرا منہ دھلواتے, برش کرواتے, وہ ہاتھوں کے ساتھ پیس پیس کے میرے منہ میں کھانا ڈالتے تاکہ میں کسی طریقے سے کھاؤں, ہضم کروں. اور میں نے والد صاحب کی وجہ سے خدا کی محبت جو ہے نا اس کو جاننا شروع کیا. بات ہے. اس رات کے 2 بجے سارے سوئے ہوئے ہیں اور مجھے نیند نہیں آ رہی, تکلیف ہے. میں کسی طریقے سے گرتی پڑتی اٹھتی, میں بیڈ پہ بیٹھی اور میں نے اپنے گھٹنے جو ہیں وہ اور میں نے کہا خداوند میں تھک چکی ہوں, میں ہار چکی ہوں, تو اب مجھ سے کلام کر, مجھے لگتا ہے کہ تو مجھے بھول گیا, تو مجھے بتا کہ تجھے واقعی میں میری فکر ہے. خیر وہ دعا کے بعد جو ہے وہ میں روتے روتے کسی ٹائم پہ سو گئی. ارلی مارننگ خداوند کے خادم پاسٹر یعقوب گل جو ہیں وہ ہمارے گھر آئے, جو کہ ہمیں وزٹ کیا کرتے تھے. اس دن وہ صبح ہمارے گھر آئے اور انہوں نے کہا باجی نوشین میں آج خاص طور پہ خدا کا پیغام آپ کے لیے لے کے آیا. رات کو خدا نے مجھ سے کلام کیا اور میں اب آپ کے پاس آیا ہوں. کیا بات ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خدا آپ پر نظر رکھے ہوئے, خدا نے آپ کو چن رکھا ہے, اور خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ نوشین کو کہو کہ میری طرف راغب ہو, اور میں اس سے چن کے میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں. آپ یقین نہیں کریں گے بھائی کہ یہ آج جب میں سوچتی ہوں, بات کرتی ہوں نا, تو میرے اندر پاک روح کا جو مسا ہے میں فیل کرتی ہوں, بڑی خوشی شادمانی ہوتی ہے کہ میں کتنی امپورٹنٹ ہوں خدا کی. لیکن اس وقت میں جب پاسٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے تو میرے اندر غصے کی لہر دوڑ رہی تھی, اور وہ اس لیے دوڑ رہی تھی کہ میں فیل کر رہی تھی کہ خدا کو میری کیسی فکر ہے, یا خدا مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے, مجھے بستر پہ ڈال کے مجھ سے کام لینا چاہتا ہے. پاسٹر صاحب نے کہا جی وہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں, رجوع لائیں, یہ وہ بات کر کے وہ چلے گئے. اس ٹائم پہ دوپہر کے ٹائم میں نے پھر سے اپنے گھٹنے سیدھے کیے بیڈ پہ, میں دعا کر رہی تھی اور میں نے کہا خداوند کہ اگر تو مجھے واقعی تو نے چن رکھا ہے, تو پنجابی کی ایک کہاوت ہے لنگڑا چوچا یسو دا,
گھر میں جو بھی کوئی بیکار ہوتا ہے نا اس کو وہ ڈال دیتے ہیں منسٹری کی راہ پہ. تو میں نے کہا کہ نہیں, اگر میں بائبل میں پڑھتی آئی ہوں کہ جب تیرے حضور میں گزرانے جاتے تھے نا مینڈے اور بکرے, ان کو بھی دیکھا جاتا تھا وہ پرفیکٹ ہو, ان میں کوئی عیب نہ ہو. تو میں تو پوری عیبوں سے بھری ہوئی ہوں, میں تو ساری کی ساری لاغر ہو چکی ہوں, مرنے والی ہوں. آج اگر میں تیری راہ پہ چلوں گی تو لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ وہ مرنے والی تھی تو اس نے یہ راستہ اپنایا. اچھا, اس دوران جب پاسٹر صاحب ہمارے پاس آئے تو والد صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے. دوپہر کو وہ اپنے آفس سے آیا کرتے تھے میرے پاس مجھے کھانا کھلانے اور مجھے سرو کرنے. تو والد صاحب آئے اور انہوں نے مجھے دوپہر کے ٹائم پہ کہا, نوشین میں نے تجھے نا یسوع کی راہ میں دے کی نکال دیا. میں حیران تھی کہ خداوند جو ہے وہ بار بار اب مجھ سے کلام کر رہا ہے. اور دین آئی ڈڈ ریئلائز کہ نہیں, یہ خدا ہی ہے جو بول رہا ہے. اور اس رات پھر میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند کل صبح جب میں اٹھوں میں اپنے پیروں پہ چلنا چاہتی ہوں, میں نے خود واش روم جانا ہے اور میں نے خود جو ہے نا وہ منہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے. تو میں سمجھوں گی کہ واقعی یہ تیرا پلان ہے میرے لیے. پریز دی لارڈ. اور پھر کیا ہوا؟ اور بھائی الفریڈ, یہ وہ دن تھا جب میں کوئی 1 سال کے بعد خود بغیر سہارے کے اپنے بیڈ سے اٹھی. میں واش روم گئی, برش کیا, منہ ہاتھ دھویا, آ کے پھر میں نے ناشتہ کیا. اور میرے والد صاحب اس سارے وقت میں رو رہے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور اس وقت میں نے فیل کیا کہ خداوند نے تو کبھی مجھے چھوڑا ہی نہیں تھا. خداوند تو یہیں پہ موجود تھا میرے والدین کی صورت میں. اور اس دن سے, یہ 2003 فیبروری کی بات ہے جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. اور پھر 31 مارچ 2005 میں نے پانی کا بپتسمہ لیا. اور اسی مہینے میں خداوند نے پاسٹر ہزقیل سروش کے وسیلے سے مجھے پاک روح کا بپتسمہ بھی دیا. اور خداوند نے مجھے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ چارج کرنا شروع کیا, تیار کرنا شروع کیا. اس اگلے دن جب آپ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اس کے بعد سے آپ رکی نہیں ہیں, مطلب اس نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا. پریز دی لارڈ. یہ ہے عزیزو خداوند کی قدرت کا کرشمہ, اس کا تجربہ آپ کے اندر اس کی تاثیر پیدا کرتا ہے. حقیقی کلام کی قدرت اس میں دیکھتے ہیں, اس میں نبوتی کلام دیکھتے ہیں, اس میں ہم شفا کے کام کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور خدا نے اپنی بیٹی کو کھڑا کر دیا. مجھے آپ کی اس گواہی سے ایک تو خداوند کے کلام کی وہ بات آ رہی ہے جو بہت سے ناظرین کے لیے باعث برکت ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے اکثر ہم اپنی زندگی کی نا امیدی میں, لاچاری میں, لاغر پن میں لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور خدا ہمیں بچائے گا, خدا ہمیں اپروچ کرے گا, خدا ہماری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو پھر ہم خدا کو اپنی زندگی دیں گے. عزیزو, خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا. آج ہم اپنی بہن نوشین کی اس گواہی کے ساتھ آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. جس بھی زندگی کی سچویشن میں آپ موجود ہیں, آپ اپنا آپ خداوند کو دیں. آپ کو خداوند سے شکوہ ہے, لوگوں سے شکوہ ہے, حالات سے شکوہ ہے, اپنا آپ خداوند کے ہاتھ میں دے دیں. ہم نے اس پروگرام میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دیا ہے کہ جو بھی زندگی خداوند کے سامنے آئی ہے, جیسے بہن نوشین نے اور بہت سی اس طرح کی گواہیاں ہمارے پاس آئیں, انہوں نے اپنا آپ خداوند کے ہاتھ میں دیا ہے. خداوند نے انہیں نہیں ترک کیا, خداوند نے ان کو ایک کامیاب مسیحی زندگی, کامیاب معاشرتی زندگی گزارنے کا فضل بخش دیا ہے. اٹس امیزنگ. اور مجھے بالکل آپ کی گواہی سے یونگچو صاحب کی, ڈاکٹر یونگچو صاحب کی بھی ایک گواہی ہمارے سامنے آتی ہے. ان کی کتاب چوتھا رخ میں یہ موجود ہے کہ وہ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ ہے اور اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے نوجوان شخص گھر جاؤ اور تمہارے پاس صرف چند ماہ ہیں. لیکن جب اس کے پاس انجیلی پیغام ایک نوجوان کالج کی شاید لڑکی لا کے اس کو دیتی ہے, وہ اس میں یسوع کی قدرت کو دیکھتا ہے. وہ اس کو جانتا نہیں ہے, وہ بدھ مت سے تعلق رکھتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ تو نے انجیلی پیغام میں اپنے کلام میں یہ کام کیے ہیں, میں تجھے اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں, تو میری زندگی میں آ. اور اس کے بعد سے دیکھیں آپ, اس نے 80 سال سے بھی غالباً لمبی عمر پائی اور ایک اتنا بڑا, دنیا کا سب سے بڑا آرگنائز جو چرچ ہے وہ خداوند کے فضل کے توفیل اس نے, اس کی بدولت اس نے کھڑا کیا. خداوند آپ کی زندگی میں نا امیدی میں سے امید پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے, برائی میں سے بھلائی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے, چٹان میں سے پانی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. بہن نوشین, بڑی آپ کی خوبصورت یہ گواہی ہے. اس تجربے نے آپ کو خدمت میں
لا کر کھڑا کیا ہے. مختصر طور پہ آخر میں ہمیں یہ بتائیں اب آپ کس کس طرح سے کن کن ڈائریکشن سے خداوند کا کام کر رہی ہیں؟ یہ 18 سال کی عمر تھی جب میں نے خداوند کو قبول کیا تھا اور مجھے فیل ہوا کہ میں نے 18 سال پچھلے ویسٹ کر دیے. وائی؟ بیکاز اس قدر انجوائے کر رہی تھی میں اس جرنی کو. جب یہ سٹارٹ ہوئی تو میں نے سنڈے اسکول ٹیچر کے طور پہ اپنی خدمت کا آغاز کیا اور پھر اس کے بعد میرے چرچ نے مجھے سینڈ کیا 2005 8 اکتوبر کو OMF میں, جہاں پہ بائبل ٹریننگ کیمپ ہوا جا رہا تھا. یہ وہ دن تھا جب پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا اور میری زندگی میں بھی یہ ایک بہت بڑے زلزلے کا ہی دن تھا, کیونکہ OMF میں آنے کے بعد مجھے خداوند نے ایک نئی رویا بخشی جہاں پہ میں نہ صرف اپنی کلیسیا تک بلکہ غیر اقوام تک بھی رسائی حاصل کروں. اور خدا کا جو کلام میرے اندر, آپ کے اندر رکھ دیا گیا, خداوند نے مجھ سے کلام کیا کہ اس کلام کو مجھے آگے پھیلانا ہے, پہنچانا ہے اور لوگوں تک لے کے جانا ہے. OMF میں 2005 میں یہ جب کیمپ میں نے اٹینڈ کیا, اس کے بعد میں واپس گئی اور پھر 2006 فیبرری میں نے OMF کو جوائن کیا اور یہاں پہ میں پھر والنٹیئرلی جو بہنوں کی ٹیم ہے اس میں کام کرتی رہی, اس کو لیڈ کرتی رہی. بعد میں موقع ملا, خداوند نے مجھے موقع دیا کہ میں OM میں جو ویمن ونگز ہیں, جتنی بھی وہاں پہ خواتین کی خدمت ہے, اس کو کوارڈینیٹ کر سکوں. عرصہ 7 سال میں نے اس کو کوارڈینیٹ کیا. بعد ازاں خداوند نے مجھے لٹریچر کی ذمہ داری دی اور ان دنوں میں خداوند نے مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے جو کیمپس ہیں, جس میں آؤٹ ریچ کیمپس ہیں, سمر کیمپس ہیں, بائبل ٹریننگ کیمپس ہیں, ان کو کوارڈینیٹ کرتی ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں OMF میں جو میڈیا ہے اس کے ذریعے, جیسے JCTV میں خداوند مجھے استعمال کرتا ہے, ویسے ہی وہاں پہ بھی مجھے موقع ملتا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف چرچز میں سیمینارز اور مختلف کنونشنز میں خداوند کے کلام کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے. آمین, پریز دا لارڈ. ایک زندگی جس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے, خداوند کو اپنا آپ دے دیا, خداوند نے نا امیدی سے, لاچاری سے باہر نکال کھڑا کیا اور آج اپنے کام کے لیے بڑی قدرت سے, بڑی وسعت میں استعمال کر رہا ہے. آئیں اس عظیم مسیح میں عظیم بہن کی خدمت کے لیے شکر گزاری کریں. ایسے بہت سے لوگوں کے لیے دعا کیجئے. بہت سے لوگ خداوند کے ہاتھوں میں استعمال ہو سکتے ہیں اس بہن کی طرح, بہت سے اور بہن بھائیوں کی طرح جنہیں ہم JCTV کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. دعا کیجئے کہ وہ ضرور خداوند کے لیے, خداوند کے ہاتھوں میں استعمال ہوں. اپنا آپ خداوند کو دیں. عزیزہ, وقت ہے کہ ہم خداوند کا مقدس کلام خداوند کی اس بیٹی کے وسیلہ سے سنیں. سو مسز نوشین صابر عدنان خداوند کے کلام کی خدمت آپ کے سامنے کریں گی اور ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند اس پیغام سے آپ کو برکت دے گا. خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں. میں نوشین صابر عدنان, اوور فلوئنگ مرسی فاؤنڈیشن میں خداوند مجھے کیمپس کوارڈینیشن میں استعمال کر رہا ہے اور آج کے دن میں میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ کلام خدا کی خدمت کرنے کا JCTV پہ ایک بار پھر سے موقع مل رہا ہے. سو آئیے میرے عزیزوں, وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم امثال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے پڑھتے ہیں. کلام خدا میں مرقوم ہے, اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شادمان ہوگا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. سو میرے عزیزو, یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم حکمت کی کتاب کہتے ہیں. سلیمان نبی جس نے امثال کی کتاب لکھی, جس میں حکمت کی باتیں اس نے کہیں, یہاں پہ وہ ایک استاد ہوتے ہوئے, ایک باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں سے کلام کر رہا ہے. اور اگر ہم حکمت کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ یسوع المسیح سے بھی منسلک کیا جاتا ہے. اور کلام خدا میں مرقوم ہے کہ خداوند کی حکمت جو ہے سلیمان نبی کی زندگی میں جب سکونت کرنے لگی تو اس نے جب اس کتاب کو لکھا. آج ہم جس چیپٹر کی جس آیت پر غور کیا چاہ رہے ہیں, یہاں پہ سچائی کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے. اور جب ہم حکمت کی بات کر رہے ہیں اور مسیح کی بات کر رہے ہیں تو یہ حکمت کبھی بھی خدا کی مرضی یا خدا کے خوف کے بغیر ممکن نہیں ہے. سو آج ہم خداوند کی کلام میں سے جس بات پر غور کیا چاہ رہے ہیں وہ بہت سادہ ہے, لیکن ہم انفارچونیٹلی آج کے دور میں سادگی سے آہستہ آہستہ کافی دور ہو چلیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کبھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ اپنی کراکری کا سب سے مہنگا سیٹ گلاسوں کا وہ ٹرے میں رکھیں
اور سادہ پانی کی بجائے کوک، اسپرائٹ، فانٹا یا کوئی شربت آپ بنا کے بڑی محنت کے ساتھ ٹھنڈا کر کے گلاسوں میں اس مہمان کو پیش کریں. اور کئی بار آپ کو شاید یہ سننے کو ملے آپ پہلے ہمیں ذرا سادہ گلاس پانی کا پلا دیں. یا کئی بار ممکن ہے ہمیں اس طرح کا تجربہ ہو مہمان ہوتے ہوئے اور پھر ہمیں محسوس ہو کہ نہیں جو پیاس پانی بجھا سکتا ہے شاید وہ جوس کے ساتھ یا کوک کے ساتھ بجھنا ناممکن ہے. یہی سادگی ہم کلام خدا میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزو، بات کیا چاہ رہی ہوں میں آج خداوند کے دل کی. خداوند کو خوش کرنے کے لیے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کی ستائش، اس کی پرستش کرتے ہیں. آج اگر ہم دنیا میں مذاہب کا تھوڑا سا حساب کتاب کریں تو ایک رف ایسٹیمیٹ جو ہمیں گوگل پہ، ویکیپیڈیا پہ مل جاتا ہے وہ 4200 یعنی 4200 مذاہب جو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. اور ان مذاہب میں سبھی شاید حقیقی خدا سے واقف نہیں ہیں، لیکن تو بھی وہ یہ جانتے ہیں کہ پوری کائنات کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ایسی قدرت، ایسی طاقت موجود ہے جو ہم سے بالا تر ہے. اور پرستش کلام مقدس کے مطابق صرف چرچ میں پہلے آدھے گھنٹے میں کی جانے والی ہماری کلیسیاؤں میں جو موسیقی پہ مبنی، گیتوں پہ یا زبوروں پہ مبنی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ پرستش وہ حقیقی رشتہ، وہ تعلق ہے، وہ رویہ ہے خدا کے ساتھ جسے اس کی ضرورت ہے، جو خدا کے دل کی آرزو ہے، جو خدا کے دل کی یہ آرزو ہے کہ ہم سبھی اس کی پرستش کریں. لیکن کیسی پرستش؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا سچے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے، سچائی کے ساتھ پرستش کی جانا. اب جب ہم مذاہب کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اگر وہ حقیقی خدا سے واقف نہیں بھی ہیں تو بھی وہ اس قدرت کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک ایسی ہستی جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے، ہمیں اس کو خوش کرنا ہے، ہمیں اس کی خوشنودی چاہنی ہے. پرستش کا بھی یہی مطلب ہے، اس کی تعریف کرنا، اس کی مدح سرائی کرنا، اس کو پسند آنا، اس کو پسند آنے کے لائق بننا، اور اس چیز کا بیان کرنا کہ ہماری طاقت، ہماری قوت کچھ نہیں ہے اس ہستی کے سامنے. وہ ہے واقعی میں جو قدرت رکھتا ہے، جو پاورفل ہے. اور جب ہم مختلف مذاہب میں پرستش کی بات کریں، خدا کو خوش کرنے کی بات کریں، تو میں نے مختلف جگہوں پر، ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ کئی بار ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنا بازو اٹھا لیا اور کئی سالوں تک اٹھائے رکھا تاکہ کسی طرح سے وہ ہستی ہم سے خوش ہو سکے. میں نے کئی بار ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پانیوں میں اتار دیا، پہاڑوں پہ چڑھا لیا، کپڑے اتار دیے، قوت گویائی ہونے کے باوجود بولنا بند کر دیا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے دیکھنا بند کر دیا تاکہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ، ہمارا تعلق اس قوت کے ساتھ، ہمارا تعلق ہمارے معبود کے ساتھ اور بہتر ہو سکے، ہم اسے خوش کر سکیں، ہم اسے اچھے لگ سکیں. اور جب ہم آج مسیحی ہوتے ہوئے بات کرتے ہیں تو ممکن ہے ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ آج دیگے چڑھا رہے ہوں. ہمارے بہت سارے عزیز ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ دے یقین دینا خدا کو بہت پسند ہے، یا ہر سنڈے چرچ جانا خدا کو بہت زیادہ پسند ہے، یا چرچ میں جا کے زیادہ ہدیہ ڈالنا خدا کو بہت زیادہ پسند ہے. میرے عزیزو، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ٹرے میں مہنگے گلاسوں میں ایک خاص شربت لے کے خدا کے پاس جا رہے ہیں تاکہ وہ اس کو پیش کر کے ہم اپنی محبت کا جو ہے وہ بیان کر سکیں. لیکن ایسا نہیں ہے. آج خدا ہم سے ایک سادہ گلاس پانی چاہتا ہے، بڑی سادگی سے وہ چاہتا ہے کہ ہم سچی بات کہیں جس میں کوئی مشقت نہیں ہے، جس میں ہمیں کوئی پیسے لگانے نہیں پڑیں گے، جس میں ہمیں کوئی محنت اٹھانی نہیں پڑے گی، ہمیں صرف سچی بات کہنی ہے. کلام مقدس میں ہمیں کرنتھیوں کے نام پولس رسول کے خط میں دیکھنے کو ملتا ہے، جاننے کو ملتا ہے کہ ہمیں ایلچی کہا گیا ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ایلچی کہا گیا ہے، خوشخبری سنانے والے، مسیح کے بارے میں بتانے والے. اور جب ہم سچی بات کی بات کر رہے ہیں تو سچائی کیا ہے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 23ویں آیت میں مرقوم ہے کہ خدا سچے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے، روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کو ڈھونڈتا ہے. تو سچائی کیا ہے؟ کلام مقدس میں یوحنا ہی کی انجیل اس کے 14 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں،
सच्चाई हमारे सामने मौजूद है, जिसको बयान करने की हमें कई बार जुर्रत जुटानी पड़ती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज ऐसे ही एलचियों का इंतज़ार कर रहे हैं, जो उनको किसी तरीके से आके बता दें कि उस कुदरत वाले खुदा को, उस माबूद को पसंद आने का सिर्फ एक सादा सा तरीका है, सच्चाई को जान लेना और सच्चाई को बयान करना। आज हम अपने इर्द गिर्द कई बार खौफ के मारे सच्चाई को बयान करने से डर जाते हैं। सच्चाई यानी मसीह यानी मसीह का पैदा होना, मसीह का बढ़ना, फलना फूलना, मसीह की खिदमत, मसीह का मर जाना, मसीह का जी उठना, मसीह का जी उठ के आसमान पे चले जाना और खुदा के दाने हाथ बैठ जाना, यानी खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे का बयान। हमें मसीह के एलची कहा गया ताकि हम वो ज़िंदगियाँ जो खुदा से दूर हो चुकी हैं, जो खुदा से दूर हो चुकी हैं और उसके करीब होने के लिए वो न जाने कौन कौन से जतन कर रहे हैं, अपने हाथ सुखा रहे हैं, अपने कपड़े उतार रहे हैं, अपने आप को गूंगा बना रहे हैं, अपने आप को दुनिया से काट रहे हैं ताकि खुदा को पसंद आ सकें, दोबारा से खुदा के साथ मिलाप कर सकें। मेरे अजीज़ों, आज आप और मैं मसीह के एलची होते हुए आइए अपने लबों से सच्ची बातें निकालें और सादगी से खुदा को सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुति करते हुए बहुत सारी रूहों को आइए मसीह के पास एक बार फिर से ले आइए, ताकि एक बार फिर से खुदा के साथ वो उनकी सुलह करा सके। एलची यानी जो सुलह कराने वाले हैं, एलची जो खुशखबरी सुनाने वाले हैं। आज ना उम्मीदी में घिरे हुए वो लोग जो मेरी तरह ये सोचते थे कि खुदा हमसे दूर हो चुका है, आज मौका है हमारा उनके पास जाने का और उन्हें खींच के ले आने का, ताकि सच्चाई हमारे लबों से निकले और वो सच्चाई उन्हें आज़ाद करे और हम और वो मिलके ज़िंदगी पाएं, बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको और मुझे सच्चाई पे कायम रहने का फजल बख्शे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ो, आपने खुदावंद का कलाम खुदावंद की बंदी से सुना। हमें अपनी ज़िंदगियां खुदावंद को देने की ज़रूरत है और तजर्बा जो खुदावंद यीशु मसीह हमें तब देता है जब हम उसे कबूल करते हैं अपनी ज़िंदगी में नजात दहिंदा के तौर पे और मुनज्जी के तौर पे, शाफी के तौर पे। वो बहुतों को बरकत दे सकता है। उसकी बिशारत दीजिए। यही खुशखबरी है कि खुदा का बेटा आपको आज़ाद कर सकता है, आपको शिफा दे सकता है, आपको आपका मोर्जा दे सकता है, आपको वो ज़िंदगी दे सकता है जो खुदा के नाम को जलाल दे। मेरे अजीज़ों, ये हमारा एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और इससे हम बहुत सी ज़िंदगियों को खुदावंद के पास लाने का वसीला बन सकते हैं। हमारी ये बहन, इसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और आज बथेरों की बरकत का वसीला बन रही हैं। सो बहन नौशीन, खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है और खुदावंद अपनी खिदमत को आपसे ले रहा है। आप हमारी ऑडियंस को, हमारे अजीज़ नाज़रीन को कोई बात, कोई रूहानी तरक्की की, कोई हौसले की बात कहना चाहें? जी मेरे अजीज़ों, मैं इस वक्त में फ़ील करती हूँ जो पाकिस्तान के हालात हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, परेशानी है घरों में, ख़ानदानों में, आपकी अपनी ज़िंदगी में, शायद मायूसी ने, नाउमीदी ने मेरी तरह आपको घेर लिया। लेकिन मैं आज आपको एक खुशखबरी बयान करना चाहती हूँ कि जब आप अपनी काविशें ख़त्म समझें, अपनी ताकत को खोता हुआ समझें, अपने आप को रद्द किया हुआ जान लें और अपने सारी काविशों के बावजूद, अपनी सारी ताकत के बावजूद कोई भी काम सीधा होते हुए ना देखें, तो उम्मीद अभी भी बाकी है। क्योंकि जब आपकी काविशें ख़त्म होती हैं, वहाँ पे यीशु अलमसीह के मौजज़े और उसके बड़े काम शुरू होते हैं। आज सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है। कॉल कीजिए उस उम्मीद को, उस राह को जो यीशु अलमसीह की सूरत में हम सबों के पास मौजूद है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें अपना हाथ बढ़ाना है, वो बिल्कुल सामने खड़ा है और राहें खुलती जाएंगी। आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियाँ, वो सारी की सारी शादमानी और दलेरी और उम्मीद में बदलती चली जाएंगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। जिसके पास खुदा का बेटा है वो अपने अंदर गवाही रखता है, क्योंकि वो ज़िंदगी अपना काम करती है। अजीज़ों, ये ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ आपको खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह से हासिल हो सकती है। अपना आप उसको दीजिए।
یہ زندگی، یہ وہ زندگی ہے جس میں کثرت پائی جاتی ہے، اس میں خدا کی قدرت پائی جاتی ہے۔ جب ہم اپنا آپ خداوند کو دیتے ہیں، خداوند وہ زندگی ہمارے حالات میں، ہماری زندگی میں، ہماری اصل میں اور ہماری نسل میں پیدا کر دیتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں آپ نے آج کے پروگرام کے وسیلے سے برکت پائی ہے۔ آنے والے اور بہت سے پروگرامز میں آپ خداوند کی برکت کو بہت سی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہمارے لیے دعا کرتے رہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یسوع کے گواہ، اس پروگرام کے لیے دعا کریں، دعا کرتے رہیں، اور دیکھنا نہ بھولیں، ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔